अच्छा बात सुने, वहाँ से फिर तो मैं कैमरे से ही करनी है ना, यहाँ से तो आ रही है ना, मैं कैमरे में जाता हूँ, ठीक है। सर अभी तो टाइम है, आप आ जाए, टाइम है और 7-8 मिनट। आप इधर आ जाइए, आप भाई आप आगे आ जाए, उधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तुम बड़ी देर से आप आ जाए ना, सर आप इधर आ जाइए। अच्छा फिर आप इधर आ जाओ सर, आ जाओ। क्या हालत यूज पीछे से रास्ते बोले आमिर भी, आप इधर आ जाओ। अब हर चीज नहीं बताया करते इस मजलिस में। अभी इस पे खबर ना चला देना, अभी इस पे खबर ना चला दीजिएगा। अभी से 5 मिनट हैं। अभी उस पर 2 चीजें आ जाएंगी, पढ़ के होता हूँ। जब आप मुझे सिग्नल देंगे मैं तैयार हूँ। रेडी रेडी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसलिए दावत दी कि जो मैंने शाहिद खाकान अब्बासी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो पॉइंट सामने आए, मैं समझा ये ज़रूरी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। पहले तो मैं नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है उससे पहले मैं ज़रा अपनी जो हमारी पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन सबको समझना चाहिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में नवाज के जो इंटरव्यू दिया इसने डॉन को, ये किस सिचुएशन के अंदर, इसके ओवरऑल पाकिस्तान के क्या हालात हैं। एक हमारा इंटरनेशनल सिचुएशन है पाकिस्तान का, हमें दुनिया कैसे देखती है। एक हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से और ताकत से अपना मौक़िफ़ दुनिया में लेके गया, और हिंदुस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा है, बड़ा ऑर्गेनाइज फॉरेन ऑफिस है, और उसके साथ इनको सपोर्ट है इजरायली लॉबी की। इजरायली लॉबी जो है वो दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी है, जो कि अमेरिका की करती है। तो हिंदुस्तान और इजरायली लॉबी मगरिब के अंदर इकट्ठे ऑपरेट करते हैं, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से एक नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने ये कहा है कि ये जो कश्मीर में लोग खड़े हुए हैं, ये जो लोग निकलते हैं अपनी आज़ादी के लिए, या ये जो लोग कहते हैं कश्मीरी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान ये कहता है कि ये कश्मीरियों को पाकिस्तान भड़का रहा है। जब भी कोई वहाँ लोग वो मारते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से मिलिटेंट्स जा रहे हैं वहाँ, हम यहाँ हमारी गवर्नमेंट इन लोगों को भेजती है, हमारी फौज इनको पनाह देती है, और ये आपसे नहीं, एक देर से हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आया बना हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये और तेजी से बढ़ता गया आगे मौक़िफ़।
یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پوری آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے. اور یہ جو موقف یہ بار بار کہتے ہیں، یہ صرف پاکستانی فوج کو کہتے ہیں. انہوں نے ہندوستان کے اندر یہ علیحدہ کر دیا ہے کہ جو ہماری سویلین ہے وہ علیحدہ ہے اور ہماری فوج علیحدہ ہے. اور یہ فوج سارا دہشت گردی کروا رہی ہے ہندوستان میں. تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا گیم چل رہی ہے، جس کے اوپر کیوں یہ ہندوستان میں خوشیاں بنائی گئی. میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سارے ہندوستان میڈیا نے ایسے اس چیز کو اٹھایا کہ جیسے جو وہ کہہ رہے تھے وہ سب ثابت ہو گیا کہ پاکستانی فوج خود ملوث ہے. پاکستان کی سٹیٹ جس کو پاکستان کی فوج کنٹرول کرتی ہے وہ ہندوستان میں سب کچھ کروا رہی. تو اس سے پہلے میں ذرا یہ سٹیٹمنٹ سے پہلے بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک ڈان لیکس آئی. ڈان لیکس کیا تھا؟ ڈان لیکس میں وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ، اور پھر ہندوستان کے اخباروں نے، میڈیا نے پوری طرح اٹھایا، اور ڈان لیکس یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی فوج یہاں سے دہشت گردی بھیجتی ہے، لیکن یہ جو نواز شریف کی سویلین گورنمنٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے. نواز یہ نہیں چاہتا. پاکستان فوج اور نواز میں فرق کر دیا کہ نواز بیچارہ ایک بے بس آدمی ہے، یہ تو ہندوستان سے دوستی چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی فوج یہاں سے دہشت گردی کروا رہی ہے. یہ تھی ڈان لیکس. بارکا دات نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بارکا دات وہ جرنلسٹ ہیں جو سب سے زیادہ جن کی کریڈیبلٹی مانی جاتی ہے، ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ کھٹمنڈو میں جب میٹنگ ہوئی، جب کانفرنس ہوئی، تو نواز اور نریندر مودی چھپ کے ملے. یہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں. اور چھپ کے ملے، اور جندال نے میٹنگ کروائی، جو انڈیا میں سٹیل بزنس کا بڑا نام ہے، اس نے میٹنگ کروائی. نریندر مودی اپنی انتہا پسند جو ان کی پارٹی کے اندر انتہا پسند ہے، ان سے بچنے کے لیے خفیہ میٹنگ ہوئی. اور نواز شریف اپنی فوج سے، پاکستانی فوج سے ڈر کے خفیہ میٹنگ ہوئی. یہ ہوا تو ہندوستان میں بڑا واضح تاثر چلا گیا. جب میں ہندوستان گیا ایک کانفرنس پہ، ہندوستان ٹائمز، تو بار بار، ابھی بھی ریکارڈنگ بھی آپ سن لیں، بار بار مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی فوج کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے، پاکستان کی فوج ساری دہشت گردی کرا رہی ہے، نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے. پرو نواز شریف اور اینٹی یہ کچھ پسند آیا. نئی جوانی آ گئی نا. جی آپ ادھر آ جائیں. ادھر آ کے چیئرمین صاحب کی ڈیمانڈز کے بعد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئیں اور وضاحتی بیان پیش کریں. آج اجلاس ہے اور میں یہاں سے نیشنل اسمبلی جا رہا تھا. میری اسپیکر صاحب سے بات ہوئی ہے، کیونکہ ایک ہمارے ایم ایل اے ہیں رجب علی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو آج تو کارروائی نہیں ہوگی. میں مطالبہ کر رہا ہوں عباسی صاحب کل صبح 10:30 بجے آ کر وضاحتی بیان دیں کہ وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ نواز شریف کے بیانیہ کی تائید کر رہے ہیں. یہ ایک کلیئر ڈیمارکیشن کا وقت ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ 4 پوائنٹس مطالبات جو چیئرمین عمران خان نے پیش کیے ہیں، میں کل دیگر اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ اس پر ہم پوری اپوزیشن اور ہر محب وطن پاکستانی اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسس بنائے، کیونکہ اس سے پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج جو برباد کیا گیا ہے، یہ اور اس کی اتنی امپلیکیشنز ہیں جس کا کہ شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک منٹ فرق بتاتا ہوں. ایک
فرق یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو جا سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے. نواز شریف کہہ رہا ہے واضح طور پہ کہ ہم نے کیوں جانے دیا, مطلب کہ ہمارا ان کے اوپر کنٹرول ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جانے کیوں دیا, کیوں ہندوستان کا میڈیا اتنا اس کو اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ ایک سن تو لینا, ہندوستان کا میڈیا اس لیے اس کو اٹھا رہا ہے کہ اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ پاکستان روک سکتا تھا, یعنی ہمارے کنٹرول میں ہے, یعنی ہم نے بھیجے ہیں. میں نے تو جب آپ کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں, اس پہ تو آپ کی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. جی اسے کہو کہ 5 سال اس کی حکومت پاور میں رہی ہے, 4 سال وہ پرائم منسٹر ہے. یہ باتیں تب کیوں نہیں کی اس نے؟ یہ تب جب کرنی تھی کہ ایک اور NRO لینے کے لیے سارا ڈرامہ کر رہا ہے, اور ملک کے سارے جتنا ڈیمیج انٹرنیشنلی اس نے کیا ہے. شاہ جی فورن منسٹر رہ چکے ہیں, میری تجربہ ہے باہر کا, میں 21-22 سال باہر گزارا ہوا دنیا میں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہی ہندوستان کی لابی باہر بہت طاقتور ہے. آج امریکہ کے اندر اسرائیل کے ساتھ جب وہ مل گئی ہے ہندوستان کی لابی, ہندوستان جب اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو ہندوستان, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی بڑی آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کی لابیز اکٹھی ہیں. اس لابی کے ہاتھ میں آپ نے اتنا بڑا موقع دے دیا کہ ملک کا پرائم منسٹر تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے باہر بھیجے ہیں دہشت گرد. اس سے اتنا کشمیر کوز کو جو نقصان ہوگا, کیونکہ پہلی دفعہ باہر بات شروع ہوئی تھی کشمیریوں سے جو ظلم ہو رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں, اس سے سارا یہ چلا جائے گا کہ جی پاکستان کروا رہا ہے. اور دوسرا FATF, یہ اس کو پلیز بھولے نا, پاکستان گرے لسٹ میں ہے. سینکشنز آج جو ملک کے حالات ہیں, یہ سیریس ہے کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں, اور یہ اٹھائیں گے اس پہ. جی ایک قوم یہ سوچ رہی تھی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں میاں نواز شریف صاحب کے اس بیان کی مذمت کی گئی, لیکن پرائم منسٹر جب پریس کانفرنس میں آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نواز شریف کی مذمت کی ہے, بلکہ ہی واز سپورٹنگ نواز شریف. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے خان صاحب, اپوزیشن پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں آپ, کیا پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ بن چکا یا پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ؟ پاکستان ایک کرپشن کے مافیا کی گرفت میں پھنسا ہوا ہے. جو سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کو گاڈ فادر کہا تھا, یہ وہ بڑے قابل ججز بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب کہ یہ مافیا اوپر. یہ ایک سنو تو میری بات سن لیں, مافیا کا مطلب سمجھ لیں. مافیا کیا ہوتا ہے کہ ان کے مفادات ایک ہوتے ہیں, نظریہ نہیں ہوتا ان کا. یہ ٹولہ بیٹھا ہوا اوپر, یہ جو بھی آپ کھولیں گے, مجھے بتائیں, فائنانس منسٹر وہ بھاگا ہوا یہاں سے, پرانا فائنانس منسٹر, اس کے اوپر کرپشن کیسز, اس کے بچے اربوں پتی. نواز شریف وہ اس کے اوپر 300 ارب روپیہ کرپشن, اس کے بیٹے وہ جسٹس سے بھاگے ہوئے ہیں, باہر کمپنیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ریلوے منسٹر اس کے اوپر اربوں روپے, شہباز شریف اس کے اوپر 56 کمپنیز کے اوپر کرپشن کیسز, اس کے بچے. خواجہ آصف وہ اوکامہ لے کے بیٹھا ہوا دبئی کا جو باہر بینک اکاؤنٹس ہیں. یہ سارے اس لیے ساتھ ہیں, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کا صرف نظریہ یہ ہے کہ ان کے جو پیسہ بنایا ہوا ہے یہ بچ جائے, اس لیے یہ ساتھ ہے. شاہد خاقان عباسی, میں آج کوئی بھی میرے میں شک تھا نا, کیونکہ وہ بڑا بولا بولا بنتا ہے, آج وہ شک دور ہو گیا ہے کہ یہ بھی کرپشن میں پورا ملوث ہے. اور اس کی جو وہ طوطے کی جان ہے نا, وہ ہے جو LNG کا ڈیل ہوئی ہے. یہ آپ LNG کی ڈیل کھولیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاہد خاقان عباسی کو کیوں پیار ہو گیا نواز شریف سے. جی آپ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. پہلے بھی مطالبات آپ کرتے رہے, لیکن آپ کے مطالبے پر نہ نواز شریف نے ریزائن کیا نہ کسی اور نے. تو کیا قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ 14 دن رہ گئے حکومت کو. 14 دن میں کون سی قانون ہوگا, لیکن اگر میں امید لگا کے بیٹھتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اخلاقیات جاگ جائے ان میں, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جب آپ مافیا کا حصہ ہو تو وہاں اخلاقیات تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. جی آرمی چیف نے بولا کہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کیا جائے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے. آج صبح احتساب کورٹ میں موجود تھا اور میں نے بھی میاں صاحب سے کوشچن کیا, انہوں نے کہا کہ آپ اس میں غلط کیا چیز ہے. انہوں نے اپنے فون میں سے ڈان کی اسٹیٹمنٹ نکالی, اس کو پڑھا اور انہوں نے
انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. پھر اس کے بعد نئے پی ایم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا. اس کو پی ٹی وی پہ لائیو نہیں دکھایا گیا کیونکہ وہاں جتنے سینئر صحافی تھے انہوں نے گرل کیا. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ نواز شریف تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں وضاحت دے رہا ہوں, یہ وضاحت میاں صاحب سے میں مل کے آیا ہوں, ان کی طرف سے نہیں ہے. تو اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی بھی جواب سوال ہو گیا جو انہوں نے کمیشن کی بات کی ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ میں نے غداری کی تو مجھے سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے. نواز شریف نے یہ بھی آفر کی ہے کمیشن بنانے کی, آپ انڈورس کرتے ہیں؟ یہ ویسے ان کی خواہش پوری نہ ہو جائے کہ مجھے میاں صاحب اور حکومت عسکری اداروں کے ساتھ کسی ٹکراؤ کی پوزیشن میں جا رہے ہیں. دیکھیں ہم چاہتے آپ آخری سوال کا جواب. چلو کاشف تم کر. اچھا جی, میں یہ آخری سوال کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں یہ اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کو ڈی فینگ, ایک لفظ ہے ڈی فینگ, یعنی امپوٹنٹ, کمزور کرنے کے لیے پوری ایک سازش ہے. اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے. آپ ساری مسلمان دنیا میں آج اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں سے ہو کیا رہا ہے. شروع کریں ادھر سے ٹونیزیا سے, وہاں سے لے کے وہ لیبیا سے لے کے جو عراق میں ہوا, جو آج شام میں ہو رہا ہے, جو صومالیہ میں ہوا ہے, جو یمن میں ہو رہا ہے, یہ افغانستان میں جو ہوا, جو پاکستان میں یہ جو لوگ مارے گئے 70,000 لوگ, جس کا ہماری کوئی جنگ ہی نہیں تھی, جو اتنی قیمت ہم نے ادا کی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا اگر آج اپنے آپ کو ایک ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, کوئی اس کی حفاظت کرنے نہیں آتا. آج ہماری فوج صرف ایک آرگنائزڈ ادارہ رہ گیا ہے. ہماری جو سویلین گورنمنٹس کی پرفارمنس ہے, میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جب جنرل مشرف گیا تھا وہ ڈکٹیٹر تھا. 6,000 ارب سے 27,000 ارب پہ انہوں نے 10 سالوں میں قرضہ پہنچا دیا. اس لیے اسٹیٹ کو تو کمزور کر دیا ہے. آج ایک ادارہ کھڑا ہے. آج کیوں ہندوستان کی پوری کوشش ہوئی ہے انٹرنیشنلی پاکستان کی فوج کو آئسولیٹ کرنے کی, ساری ان کی کیمپین ہی پاکستانی فوج کے خلاف ہے. ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر اپنی چوری بچانے کے لیے جو اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ جو ہندوستان میں آپ چلی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا جی, اگر اس سے عقل ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, اس سے بڑی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہندوستان کا سارا موقف پاکستان کی فوج کو اس نے انڈورس کر دیا ہے. آج سارا پاکستان, میں پاکستانیوں کی طرف سے اب بات کر رہا ہوں, سارا پاکستان آج پاکستان کی فوج کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ ہم ایک 70,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, آرگنائز یہ ہیں. اگر یہ نہ ہو اس وقت اور کمزور ہو جائے جو کوشش ہے, تو مجھے یہ بتائیں کون سا ادارہ آج نکالے گا پاکستان میں. باقی تو چھوڑیں قبائلی علاقے کا, آپ مجھے بتا دیں کراچی میں بزنس مین آج کہتے ہیں دعائیں دیتے ہیں رینجرز کو کیونکہ پولیس وہاں ختم ہو گئی ہے. اس لیے ہمارے اگر فوج نے کوئی ماضی میں غلطی کی, میں نے بڑی تنقید کی ہے اس کی, لیکن میں اس سازش کا جو لوگ اس سازش کا حصہ ہیں, وہاں حسین حقانی بیٹھا ہوا ہے باہر, ہمیں پتہ کون کون سازش کر رہے ہیں. جو آج پاکستانی ہیں وہ جو اس نے کیا, نواز شریف نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, ساروں کو اس کی اصلی شکل نظر آ گئی ہے. ان کی وفاداری ہے پیسے سے, ان کی وفاداری اس قوم سے نہیں ہے. بچے باہر بیٹھے ہیں, اربوں روپے باہر ہیں, محلات باہر ہیں, بزنسز باہر ہیں. ان کو انٹرسٹ کیا ہے, یہاں علاج ان کا باہر ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے تو باہر چیک اپ کرواتے ہیں. ان کو پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے. این آر او کا میں دعویٰ دیتا ہوں, میں پاکستانی قوم کو نکالوں گا. کسی قسم کی جرت کسی کی این آر او کی ہوئی, پاکستانی قوم نکلے گی سڑکوں پہ. یہ وہ پرانا وہ نہیں رہ گیا 2008 جب چپ کر کے این آر او ہو گیا اور سارے چپ کر کے سوتے رہے. اب یہ بدلا ہوا پاکستان ہے, پبلک سڑکوں پہ نکلے گی. کوئی کسی کو بھارتی میڈیا جو شادیاں بجاتے رہے, تھینک یو.